बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर का जलसा होगा या नहीं, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। पंजाब से क्या खबरें आ रही हैं और अलीमा खान केपी में गई और वहां पर पार्टी के लोगों ने अलीमा खान से क्या गिला शिकवा किया, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर ये 16 कैमरों का माजरा क्या है और ख्वाजा आसिफ ने इन 16 कैमरों का क्यों हवाला दिया, ये जेल में किस किस जगह पर कैमरे लगाए गए और इनमें क्या देखा जाता है। व्यूअर्स, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर हुकूमत ने हाई कोर्ट के जजेस का तबादला और काला आईनी पैकेज तैयार कर लिया है। अब जजेस को भी SHOs की तरह कंट्रोल किया जाएगा और इन्हें अपने घर का गुलाम बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा। इससे भी पर्दा उठाएंगे। और इस वक्त दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत की क्या पोजीशन है, हुकूमत के पास नंबर गेम क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला 6 अगस्त पर, उस पर अमल दरामद आपने नहीं किया, क्या कानून साजी और आईनी तरमीम जो हुकूमत करने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या इसके रास्ते में खड़ी होगी या फिर जजेस भी मसलहत का शिकार हो जाएंगे और हुकूमत की बात तस्लीम करते हुए रास्ते से हट जाएंगे। इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स, पंजाब के अंदर पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया और पीपल्स पार्टी ने क्या मांगा और इन्हें बदले में क्या दिया गया, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि खान साहब ने जब ये इस्लामाबाद का जलसा कैंसिल किया गया तो ये ऐलान किया था कि हमारी 3 रेड लाइंस हैं, एक लाहौर का जलसा, 8 सितंबर का जलसा और फिर मखसूस नशिस्तें। और हमें यकीन दहानी करवाई गई है कि हमें जलसे करने की इजाज़त दी जाएगी। अब ये लाहौर का जलसा जी करीब आ गया है और लाहौर से अगर आप जो क़यादत से अगर आप बात करें, PTI के लोगों से बात करें, हुकूमती लोगों से बात करें, तो दोनों तरफ जो है वो एक अपना अपना जोर लगाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेवल के ऊपर किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं है। हमाद अजहर पंजाब में एक्टिव थे, लाहौर में वो मोटरसाइकिल पर निकले, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने जो सदारत थी पंजाब की उससे इस्तीफ़ा दे दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, लाहौर की जो गुज्जर साहब जो है जो क़यादत है उसने भी इस्तीफ़ा दे दिया। अब पार्टी ने इनके इस्तीफ़े कबूल नहीं किए, लेकिन इसके बावजूद लाहौर का जलसा क्या तैयारी है और तैयारी कितनी है, इसके हवाले से तमाम लोग खामोश हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं है। बाकी जो कसर थी वो जो ज़िले इंतज़ामिया उसने पूरी कर दी और जगह का तयन नहीं किया जा रहा। अभी तक नहीं बताया गया कि जलसा कहाँ पे होगा, NOC नहीं दिया गया और कैसे देंगे। मरियम कभी भी लाहौर में मीनार पाकिस्तान को भरने की इजाज़त देगी? कभी भी नहीं देगी। क्या मरियम चाहेगी कि लाहौर, जिसके ऊपर ये क्लेम करते हैं कि लाहौर हमारा और हम लाहौर से, और लाहौर में हमारी 7 पुश्तों ने हुकूमत की और आने वाली 7 पुश्तें भी हुकूमत करेंगी और लाहौर किसी का नहीं हो सकता? आपने शायद जो लास्ट इलेक्शन था उसके नताइज को मानने से इनकार तो किया ही और इसको बदला भी, लेकिन इस हकीकत को छुपाने के लिए आप ये हथकंडे कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर अब नवाज शरीफ का नहीं रहा, लाहौर इमरान खान का है। और लाहौर के अंदर आवाम जब सड़कों पर आती है तो फिर क्या होता है, लाहौर में आपको पता ही है व्यूअर्स के लोगों ने किस तरह से रेजिस्टेंस जो है वो नून लीग के खिलाफ शो किया। अब लाहौर अगर निकलेगा, लाहौर से तहरीक का आगाज होगा तो मरियम की हुकूमत कुछ घंटों की मेहमान होगी और ये बात मरियम को बाखूबी मालूम है। इसीलिए लाहौर इंतज़ामिया कभी भी किसी सूरत भी ये इजाज़त नहीं देगी कि इमरान खान, उनकी पार्टी लाहौर में जलसा करे और हुकूमत वक्त को टफ टाइम दिया जाए। अब ज़िले इंतज़ामिया ने जी बाज़ाब्ता इजाज़त नहीं दी और पार्टी रहनुमा में इख्तलाफ के बायस जलसे की तैयारियों के हवाले से भी किसी किस्म का कोई जो इस वक्त जो सूरत हाल है या जो मंजरनामा है वो क्लियर नहीं है कि जलसा होगा या नहीं होगा। अगर आप PTI के लोगों से बात करें और जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनके मुताबिक खुर्रम खोसा ने कहा कि हमने जलसा मुलतवी नहीं किया, लेकिन इंतज़ामिया ताहाल जलसे के लिए जगह मुख्तस नहीं कर रही। अच्छा, इनके बहाने इसी तरह ही चलेंगे और PTI के अपने लेवल के ऊपर तैयारी नहीं है और उनकी जो गुफ्तगू है और जिस तरह से तौहीन अदालत की कार्रवाई और इलेक्शन ये जो लाहौर हाई कोर्ट है इसमें जाने की बातें कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि लाहौर का जलसा जो है व्यूअर्स वो नहीं हो रहा और यही खबर जो है पार्टी के अंदर से आ रही है। मैं आपको दूसरी चीज़ इसमें ये भी बता दूं कि अलीमा खान गई हैं जी KP के और वर्कर्स ने वज़ीर आला और दीगर क़यादत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। ज़राए बताते हैं कि अलीमा खान के सामने वर्कर्स ने वज़ीर आला और दीगर क़यादत के खिलाफ शिकायत की। अलीमा PK 83 में वर्कर्स से मिली और उनकी नाराज़गी दूर की। अलीमा खान के हमरा MNA शानदाना गुलजार, PTI रहनुमा खतीजा शाह भी मौजूद थी।
علیمہ خان نے پارٹی قیادت سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ علیمہ خان نے دورے سے متعلق وزیر اعظم میں کسی کابینہ رکن کو بھی اعتماد میں نہیں لیا اور انہوں نے خود ورکرز کو ساتھ لے کر عمران خان کی رہائی کے لیے مہم چلانے کا اعلان بھی کیا۔ علیمہ خان نے پشاور تحصیل گور گٹھری کا بھی دورہ کیا۔ پشاور کے بعد مردان میں بھی علیمہ خان پارٹی کارکنوں سے ملی اور مقامی لیڈرشپ پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ اب یہ ایک تاثر ضرور مل رہا ہے پارٹی کے اندر، اور علیمہ خان اسے لیڈ کر رہی ہیں کہ تحریک انصاف کی وہ قیادت جو اس وقت باہر موجود ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے۔ اچھا، میں اگر پچھلے کوئی 8-10 دنوں کا جو 8 سپتمبر کے جلسے کا جس طرح سے اعلان ہوا اور پھر اس سے پہلے اسلام آباد کے جلسے کا جو کینسل کیا گیا، اگر آپ لوگوں کے بیانات سنیں نا تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ شاید پارٹی سنجیدہ نہیں ہے عمران خان کو باہر لانے کے حوالے سے۔ یہ لوگ پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، یہ لوگ ٹیلی ویژن کے اوپر ایئر ٹائم انجوائے کرتے ہیں۔ آپ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، ابھی تک تو آپ کو حکومت کو وقت ڈال دینا چاہیے تھا، لیکن ہمیں علی امین گنڈا پور کی طرف سے کسی لیول کے اوپر بھی کوئی ایسا اقدام ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ یہ علیمہ خان کا خیال ہے اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب انہیں پارٹی کے معاملات کو خود دیکھنا پڑے گا اور عمران خان کی رہائی کے لیے ورکرز کے ساتھ مل کر تحریک چلانی ہے، چونکہ لوگ عمران خان کا نام استعمال کر کے اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، لوگوں نے عمران خان کا نام استعمال کر کے اپنی کرسیاں پکی کی، لوگوں نے عمران خان کے نام کے اوپر الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ میں پہنچے۔ عمران خان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کسی لیول کے اوپر کوئی سنجیدہ کوشش جو ہے وہ نہیں کی گئی، چاہے وہ عمر ایوب ہوں، چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہوں، چاہے وہ پنجاب کی قیادت ہو۔ یعنی ان کی ناراضگیاں نہیں ختم ہوتی۔ میں آپ کو پہلے بھی متعدد دفعہ یہ کہہ چکا ہوں اور دوبارہ یہ کہتا ہوں، اس سے بہت سارے لوگ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ناراض بھی ہو جائیں گے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کا کسی سے مقابلہ ہے نا تو وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، وہ نون لیگ نہیں ہے، وہ پاکستان کی ایون اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے جو اپنے آپ کو طاقتور کہنا جو ہے پسند کرواتی ہے کہ طاقتور حلقے۔ ان کا مقابلہ اپنی جماعت کے ساتھ ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اتنے دھڑے اور اتنے مختلف قسم کی اس وقت سچویشن بن گئی ہے کہ کس کے اوپر یقین کیا جائے، کس پر نہ کیا جائے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور میں آپ کو اس کی ایک شکل یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر پروگرام میں ہم شیر افضل مروت کے خلاف بات کریں نا تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، بیکاز پیپل لائک شیر افضل مروت اور خان صاحب بھی انہیں پسند کرتے ہیں۔ پھر علی امین گنڈا پور کے خلاف اگر بات کی جائے تو ایک ایسا چیپٹر موجود ہے تحریک انصاف کے اندر جو تحریک انصاف میں علی امین گنڈا پور کو فالو کرتا ہے، چونکہ ان کی بھی قربانیاں ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ٹھیک ہے، ایک سوال جو علیمہ خان نے اٹھایا وہ بڑا بنیادی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تم کر کیا رہے ہو اور کس نے کیا کچھ کیا۔ یعنی ایک جلسہ پنجاب میں نہیں ہو رہا، لاہور میں نہیں ہو رہا اور پنجاب کی قیادت کہ ہم ناراض ہیں، ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو ڈائریکٹلی یہ جو کمیٹی انہوں نے تشکیل دی ہے عارف علوی کے قیادت کے اندر جو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کام کرے گی، اسے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے کور کمیٹی کے اندر اور دیگر معاملات کے اندر عمران خان کی مشاورت کو شامل کرنا چاہیے اور ہر فیصلے کے اندر خاندان کے وہ لوگ جو عمران خان کے لیے سنجیدہ ہیں، عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں، انہیں بھی شامل کرنا چاہیے اور نظر رکھی جائے کہ کیا ہو رہا ہے، پارٹی خان صاحب کیا بات کرتے ہیں اور باہر آ کر لوگ کیا بات کرتے ہیں، تاکہ ایک برج اور یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو رہا ہے، جو مس انفارمیشن ہو رہی ہے اور مس کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اسے روکا جا سکے۔ ویورز، اس کے اوپر آپ نے ضرور کمنٹ کرنے ہیں کہ علیمہ خان کا رول کیسا ہے اور پارٹی میں عمران خان کی رہائی کے لیے اگر لوگوں کو موبلائز کیا جا رہا ہے تو آپ کی اس کے حوالے سے کیا رائے ہے۔ اور ویورز، ہر گزرتے دن کے ساتھ نا یہ جلسہ کینسل کے حوالے سے ایک نئی تھیوریز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ 2-3 دن اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام نہیں آیا، لیکن خواجہ آصف اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر آ گئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی ہم نے نہیں کیا، مجھے بتائیں کہ کیا چہرے کرائے کے تھے۔ ان کے تو ویڈیو میں چہرے موجود ہیں۔ 9 مئی واقعات ہزاروں نہیں کروڑوں لوگوں نے دیکھے۔ 9 مئی واقعات پہ ملوث عناصر کی شکلیں ویڈیوز میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اعظم سواتی سے ملاقات کے حوالے سے خواجہ آصف نے کہا کہ جیلوں میں گفتگو راز میں نہیں رہتی، آپ کی ہر نقل و حرکت ریکارڈ ہوتی ہے۔ میں جیل کے جس سیل میں تھا وہاں پر 16 کیمرے لگے ہوئے تھے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا، پی ٹی آئی نے ناکامی کے ڈر سے جلسہ منسوخ کیا۔ تو یہ اب ایک بات انہوں نے کہی، اب اس میں کتنی صداقت ہے، کیا ہے؟ اعظم سواتی کا جانا اور وہاں پر جس طرح سے ہمیشہ کہا جاتا رہا کہ جیل کے معاملات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے، وہاں پر ایک کرنل اور ایک میجر صاحب بیٹھے ہوئے
جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس نے اندر جانا ہے کس نے نہیں جانا، اگر یہ بات غلط ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کوئی نہ کوئی ڈائریکٹ موقف جو ہے وہ دینا چاہیے. جس طرح سیکیورٹی ذرائع سے خبریں آ گئی کہ تم کون ہوتے ہو، عمران خان کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا، بالکل اسی طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اگر فیسیلیٹیٹ نہیں کیا تو پھر حکومت کھل کر یہ ذمہ داری لے کے بھی ہم نے رابطہ کیا، وہاں پر بھی آپ کو یہ کنفرنٹیشن جو نظر آئے گی. یہ بیانیہ نون لیگ بنا رہی ہے کہ جی ان کی تیاری نہیں تھی، ہم نے ثوابی جلسے کو دیکھا، اس کے علاوہ بھی لوگوں کو دیکھا. عمران خان نے جس دن کال دی کہ لوگ باہر نکلے، میرا نہیں خیال کہ لوگ رکیں گے. مسئلہ سارا آ جاتا ہے قیادت کا جو باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ کتنی سنجیدہ ہے، اس کے اوپر معاملات کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان کے اندر آئینی پیکج کی آپ نے بازگشت سنی ہوگی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس کی تعیناتی ایکسٹینشن کے معاملے کو اٹھایا جائے گا، لیکن اب ایک اور چیز سامنے آئی اور ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے کے اوپر باقاعدہ ایک مسودہ تیار کیا جا رہا ہے. ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں جج کو بھیجا جائے گا اور ان کی اب یہ مرضی شامل نہیں ہوگی. آئین کے ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلے سے متعلق آرٹیکل 200 میں ترمیم نام نہاد آئینی پیکج کے اجزاء میں سے ایک ہے جسے حکومت کی لیگل ٹیم کی جانب سے حتمی شکل جو ہے وہ دی جا رہی ہے. موجودہ قانون کے مطابق صدر کسی ہائی کورٹ کے جج کو دوسری ہائی کورٹ میں منتقل کر سکتا ہے، یہ اختیار صدر صاحب کے پاس ہے، لیکن کسی بھی جج کو ان کی رضامندی اور صدر کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان اور دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت کے بغیر تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک سیٹ پرنسپل ہے، آئین کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے. لیکن اب اس آرٹیکل میں مجوزہ ترمیم میں لفظ ان ججز کی رضامندی کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کے بعد حکومت چیف جسٹس اور تبادلہ دینے والے اور لینے والی عدالتوں کی چیف جسٹس کی مشاورت سے جج کا تبادلہ کرنے کی قابل ہو سکتی ہے. چونکہ پہلے آپ کو اس جج کی مرضی اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کرنا تھا، لیکن اب آپ نے مرضی والی شک سائڈ پہ کر دی. اب آپ نے اس جج کو نہیں منانا، اگر وہ فیصلے آپ کے خلاف دے رہا ہے تو آپ اختیار رکھتے ہیں کہ آپ اس کو اس عدالت سے اٹھا کر کہیں اور پھینک دیں. یہ عام طور پہ نا پنجاب کا کلچر ہے، بلکہ سندھ کے اندر بھی اسی طرح ہوتا رہا، بلکہ پوری پولیس فورس کے اندر یہی کلچر ہے کہ اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا علاقے کا ایس ایچ او تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ جا کے اس کے بڑے سے ملتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ سر آپ کا جو ایس ایچ او ہے نا وہ تعاون نہیں کر رہا. اور ہم نے پنجاب میں تو ساری کی ساری جو ایس ایچ اوز کی اور باقی جو تعیناتی ہیں بلکہ بڑے لیول کے اوپر بھی وہ ہم نے ہمیشہ پولیٹیکل دیکھی. اب ججز کے اندر بھی یہ کلچر لانے کی تیاری کی جا رہی ہے. ایک جج نے آپ کی بات نہیں مانی، کوئی بات نہیں، تبدیل کر دیں، دوسرا جج لے آئیں جو آپ کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہوگا. آپ لائیں گے اسے اور اسے عہدہ دے کر اس کرسی کے اوپر بٹھا دیں گے جہاں سے آپ کو فیصلے کی امید ہے. اور ویورز یہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر کوئی 12 اس میں نکات ہیں وہ میں ایک ایک کر کے رکھوں گا. لیکن اب ہو کیا رہا ہے، جو خبریں وزارت قانون سے آ رہی ہیں. ابتدائی طور پر 5ویں ترمیم کے ذریعے آئین میں شامل کیے جانے والے مذکورہ آرٹیکل کی مطابق صدر کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ جج کو ان کی رضامندی یا مشاورت کے بغیر ٹرانسفر کر سکتے ہیں. 18ویں ترمیم نے اس شرط کو ختم کر دیا اور جج کی رضامندی سے تبادلے کو مشروط کر دیا گیا. ماضی میں کچھ جج ایسے تھے جن کا ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں تبادلہ ہوا. فروری 2008 میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار محمد اسلم کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ کیا گیا، جبکہ 2009 میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ایم بلال خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر تبدیل کر دیا گیا. یہ وہی غالباً جج ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہیروں کے ہار کا سکینڈل آیا. ننو گرایا نامی ایک شخص تھا جسے پکڑا گیا اور اس نے اپنے ایک انٹرویو میں مرنے سے پہلے یہ کہا کہ ہیروں کا ہار اس نے کس جج کو دیا تھا. ویورز، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کو ختم کر دیا گیا کیونکہ یہ ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کے جاری کردہ عبوری آئینی آرڈر پی سی او کے تحت تشکیل دیا گیا تھا. 18ویں ترمیم کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ کے دوبارہ قیام کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس اقبال حمید الرحمان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا. ماضی قریب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد انور خان قاسی کی ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے لاہور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے ججوں کو اس اعلیٰ عہدے کے لیے چنا گیا. وکلا تنظیموں نے مطالبہ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے کسی جج کو چیف جسٹس بنایا جائے اور بالآخر جسٹس اطہر منلہ کو اس عہدے پر فائز کر دیا گیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ پھر انہیں ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان لے جایا گیا. بار ایسوسی ایشن اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں جی ریاست علی آزاد. وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت کے وکلا عرصہ دراز سے ضلعی عدلیہ کے ججز کی تبدیلی کے خواہاں ہیں، لیکن وہ اس خاص
موڑ پر ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلے کے لیے آئینی شک میں کسی ترمیم کی حمایت کسی صورت بھی نہیں کر سکتے۔ حکومت بظاہر بدنیتی کے ساتھ قانون میں ترمیم کر رہی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ اگر حکومت متعلقہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد اسے کسی اور وقت متعارف کرواتے تو شاید یہ قابل قبول ہوگا۔ حکمران اتحاد کے پاس آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت موجود نہیں اور کئی سابقہ قانون سازی ابھی بھی پائپ لائن کے اندر موجود ہے۔ ایک رپورٹ اور بھی سامنے آئی اور اس رپورٹ کے مطابق ایک سینئر حکومتی اہلکار نے یہ بتایا کہ اس بل کو جلد ہی پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جانے کا امکان ہے۔ حکمران اتحاد اس بل کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور کرانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ حکومت کے قانونی مشیر اس معاملے پر خاموشی سے کام کر رہے ہیں اور ترمیم کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے۔ تبصرے کے لیے جب لوگوں سے آپ بات کریں وزارت قانون میں یا کہیں پر بھی تو کوئی جواب نہیں دیتا۔ ایک سیکرٹری راجہ نعیم اکبر صاحب ہیں وزارت قانون کے اندر، ان سے جب یہ بات کی گئی تو انہوں نے اس پر لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ قانون سازی کا مسودہ تیار کرنے کی کوئی ہدایت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ویورز، حکومت اب سوال یہ ہے کہ ترمیم کیوں کرنا چاہتی ہے؟ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں حکومت کو کافی ٹائم مل رہا ہے۔ جبری گمشدگیوں کے کیسز میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس آپ کے سامنے ہیں اور اس کے علاوہ جسٹس محسن اختر کیانی سخت قسم کے ریمارکس دے رہے ہیں اور فیصلے بھی سخت قسم کے آ رہے ہیں۔ اس بنیاد پر بہت سے پی ٹی آئی کے کارکنان جنہیں جبری طور پر گمشدہ کیا گیا تھا وہ واپس آ گئے۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جسٹس بابر ستار آڈیو لیکس کیس میں انہوں نے ایف آئی اے اور پیمرا کو 5 یعنی آئی بی کو بھی غالباً 5 لاکھ جو ہے جرمانہ کیا اور انہوں نے جسٹس بابر ستار پر عدم اعتماد کیا۔ اس کے علاوہ جسٹس بابر ستار نے ایک آرڈر جاری کیا جس کے مطابق ریاستی ادارے کسی کا بھی فون ٹیپ نہیں کر سکتے۔ پھر حکومت کو ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنا پڑا جس کے ذریعے 1 گریڈ سے 18 تک آئی ایس آئی کا افسر کسی بھی شخص کا فون ٹیپ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ پھر حکومت نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ پاکستان میں چیلنج کیا اور جسٹس سمین الدین نے جسٹس بابر ستار کا آرڈر کالعدم قرار دے دیا۔ آپ کے سامنے ہی ہے کہ کیا لکھا اس آرڈر کے اندر۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھنے والے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تھے جس میں ریاستی اداروں پر سنگین قسم کے الزامات عائد کیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جسٹس بابر ستار کے خلاف ان کی دوہری شہریت کے حوالے سے مہم بھی چلاتے ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس عامر فاروق کو خط بھی لکھا کہ آڈیو لیکس کیس میں انہیں دھمکیاں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری کا جعلی ڈگری کا معاملہ اٹھایا گیا اور اس پر سوشل میڈیا پر بھی خوب پروپیگنڈا کیا گیا، آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس ارباب محمد طاہر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی دائر کیے گئے۔ اب اس بنیاد پر حکومت چاہتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے من پسند ججز لائے جائیں اور لاہور ہائی کورٹ یا کسی بھی ہائی کورٹ میں جو جج حکومت کو ٹف ٹائم دے اسے تبدیل کر دیا جائے۔ کیا حکومت آئینی ترمیم کر سکتی ہے؟ قومی اسمبلی میں اس وقت پوزیشن کیا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ کے بہت سارے سوالات تھے اور ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں آئینی پیکج کے حوالے سے، کالے آئینی پیکج کے حوالے سے، اور حکومت کے پاس نمبر گیم اس وقت کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اس وقت حکومت کے پاس 212 کا نمبر ہے، ٹھیک ہو گیا، اور انہیں آئینی ترمیم کے لیے 224 کا میجک نمبر درکار ہے۔ اگر فضل الرحمان کے لوگ حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر بھی 4 نشستیں آپ کو درکار ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد اراکین کو توڑ لیں۔ پلاننگ ان کی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سپریم کورٹ پاکستان کا مخصوص نشستوں کا کیس ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ نے 6 اگست کو رپورٹ جمع کروانی تھی سپریم کورٹ پاکستان میں مخصوص نشستوں کے کیس کے اوپر فیصلہ دے کر، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ پارلیمنٹ میں چلے گئے، آپ نے قانون سازی کی اور الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے سارے کا سارا گیم جو ہے اسے تبدیل کر دیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا اور عدالتوں کے سامنے آپ کھڑے ہو کر اس طرح کی باتیں کر کے اور اس طرح کی قانون سازی کر کے شاید آپ جیت جائیں، لیکن ویورز دیکھنا یہ ہوگا کہ اب سپریم کورٹ پاکستان اپنے فیصلے پر کس طرح عمل درآمد کرواتی ہے اور 8 ججز کیا اس فیصلے کے خلاف کوئی حکم دیتے ہیں اور اس حکم کے اوپر حکومت عمل کرتی ہے یا پھر اس حکومت کو گھر بھیجا جاتا ہے۔ یہ تمام بہت ہی سنجیدہ سوالات ہیں۔ وہ تمام خبریں جو اس وقت سپریم کورٹ پاکستان کی راہداریوں سے آ رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہیں، اور دوسری طرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں یا پھر اس کے علاوہ دیگر ججز، ان کو رابطے کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا ساتھ دو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہیں اس کرسی پر بٹھائیں گے جس پر تمہارا بیٹھنے کا حق ہے۔ اور یہ تمام چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ججز کو منایا جا سکے اور قانون کو، خیر انہوں نے اپنے گھر کی لونڈی تو بہت دیر کا بنایا ہوا ہے، لیکن کوشش ان کی یہی ہے
کہ دوبارہ سے قانون کو اپنے جس طرح غلام بنایا، لونڈی بنایا، اسے مزید ایک لیول نیچے جا کر جو ہے آپ اس کو استعمال کریں، اور اب یہ اپنے مقاصد کے لیے اسے اس طرح ہی استعمال کرنے کی یہ تیاری کر رہے ہیں۔ جسٹس منصور کیا کھڑے ہوتے ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن آتا ہے یا پھر ایکسٹینشن ہوتی ہے، یہ بہت ہی سنجیدہ معاملات ہیں، اور ویورز اس میں نا اب پاکستان کی جو وکلا برادری ہے اس کا ایک رول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اگر آپ اس کے حوالے سے اور اس فیصلہ یہ جو اس وقت کیا گیا اگر نہیں کھڑے ہوتے تو پھر سارے کا سارا نظام اور اس پر کسی کو بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور کوئی اس کے اندر لیگل ریزن، اخلاقی وجہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ وکلا برادری جو ہے وہ کھڑی نہ ہو اور اس فیصلے کے خلاف جو ہے، یعنی اگر سپریم کورٹ پاکستان کے 8 ججز اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا سکتے تو سر پھر اس ملک کے اندر آپ اعلانیہ مارشل لا لگا دیں، اور مشرف صاحب نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس سے پہلے جو لوگ پاکستان کے اندر آمر بن کر حکومتیں کرتے رہے، آج کے اس دور میں اور پہلے دور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر یہ عدالتیں، جمہوریت اور الیکشن کروانا، الیکشن کمشنر، پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانا، میرا خیال ہے کہ اس کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ مسئلہ سر یہ ہے کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق اور جمہوری روایات اور جمہوری تقاضوں کو پورا نہیں کرنا تو پھر اس نظام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ صرف ٹوپی ڈرامہ ہے، اور کچھ لوگ اس ڈرامے کی آڑ میں اپنی جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کو طول دے رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا۔ ویورز، سینٹ کی اس وقت صورتحال کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو سینٹ میں 2/3 اکثریت حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر آپ یہ فگرز کو غور کریں، جے یو آئی فے کے پاس اس وقت جو ہے نا، اگر یہ کہا جائے نا کہ آخری پتہ انہی کے پاس ہے، اور جب وہ پھینکیں گے تو حکومت جیت جائے گی۔ اگر صدر زرداری کا مفاہمتی کارڈ چل گیا تو 5 جو ہے وہ پلٹ سکتا ہے، یاد رکھیے گا۔ سینٹ کے ارکان کی جو کل تعداد ہے وہ ہے 96۔ خیبر پختونخوا کی 11 نشستیں خالی ہیں، اور موجودہ صورتحال میں آئینی ترمیم کے لیے سینٹ میں 64 ارکان کی حمایت درکار ہوگی۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کی تعداد ہے 17۔ سینٹ میں حکمران اتحاد کے نمبرز ہیں 59۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران کی تعداد ہے 24۔ مسلم لیگ نون کے ممبران ہیں 19، اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ممبران ہیں 5۔ عوامی نیشنل پارٹی کے 3، ایم کیو ایم کے 3، بی این پی 1، نیشنل پارٹی 1 اور آزاد ممبران، ان کی تعداد ہے ٹوٹل 4۔ تو یہ تمام ملا کر بن جاتے ہیں کل 59۔ آئینی ترمیم کے لیے سینٹ میں 64 ارکان کی آپ کو حمایت درکار ہوگی، جو کل تعداد کا 2/3 بنتا ہے۔ جے یو آئی فے کا کردار چونکہ کلیدی اہمیت اختیار کر گیا ہے، جے یو آئی کے پاس کل جو ان کے ممبران ہیں ان کی تعداد ہے 5۔ تو جو سینٹ ہے وہاں پہ یہ نمبرز ہیں، اور صرف انہیں مولانا کو منانا ہے سینٹ کے اندر۔ اگر مولانا مان گئے تو پھر یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ہو جائے گی، اور دوسری طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کب آتا ہے تفصیلی فیصلہ، اور اس میں سپریم کورٹ پاکستان اپنے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے، اور آنے والا چیف جسٹس کون ہوگا یہ بھی ویورز دیکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ عام طور پہ ایسی ترامیم جو کی جاتی ہیں، سپریم کورٹ پاکستان نے اس سے پہلے بھی ترامیم جو تھی ان کو اڑایا، اور اگر قاضی صاحب کے جانے کے بعد جسٹس منصور بھی آ گئے اور انہوں نے یہ ترمیم کر دی تو عین ممکن ہے کہ بارز اس میں اپنا کردار ادا کریں، پاکستان تحریک انصاف اپنا کردار ادا کر کے ایک پٹیشن لے جائے سپریم کورٹ پاکستان میں، اور ایک فل کورٹ بنا دیا جائے، بینچ بٹھا دیا جائے جو اس چیز کا تعین کرے کہ کوئی ایسا فیصلہ جو سپریم کورٹ پاکستان کرتی ہے تو کیا پارلیمان اس فیصلے کے تناظر میں کاؤنٹر میئرز کے طور کے اوپر کوئی آئین سازی کر کے، قانون سازی کر کے، آئینی ترمیم کر کے کیا اسے الٹ سکتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر تشریح کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ جو آپ ٹیلی ویژن کے اوپر باتیں سنتے ہیں یہ سب پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں، لیکن اس چیز کو ونس فار آل سیٹل ڈاؤن ہونا ہے۔ عدالتی فیصلہ آیا اور اس کا آپ اطلاق ماضی سے کریں گے تو پھر آپ نے ایک راستہ کھول دیا۔ کل کو اگر حکومت کوئی اور آئی، پاکستان پیپلز پارٹی کی آ گئی یا عمران خان کی حکومت آ گئی یا کسی کی بھی آ گئی یا کوئی بھی اتحاد بنا، تو پھر یہ راستہ کھل جائے گا کہ آپ کو ججز پسند نہیں ہیں، آپ ترمیم کریں اور اپنی مرضی کے ججز لے کر آئیں۔ جس طرح علاقے کے ایس ایچ او کو آپ تبدیل کرتے ہیں، اسی طرح ججز ہائی کورٹ کے جج کو بھی آپ اپنی مرضی سے اس کا تبادلہ کریں گے، اور یہ قانون کے لیے اور پاکستان کے لیے خاص طور پہ بہت ہی اس وقت جو ہے وہ مشکل وقت ہے، اور اس میں حکومت نظام کو پوری طرح جکڑ رہی ہے اور اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور پھر اس میں نا یہ جو مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے،
اگر تحریک انصاف کو نہیں مل سکتی اور اگر سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملیں گی تو جو باقی مخصوص نشستیں ہیں وہ دیگر جماعتوں کو بھی نہیں مل سکتی. اس کے اوپر بھی دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کہتا ہے. تو جو قومی اسمبلی والا معاملہ ہے وہ شاید مشکل ہو جائے، لیکن جو پکچر پینٹ کی جا رہی ہے اس میں 41 جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگ تھے ان کا معاملہ جو ہے وہ زیر بحث لایا گیا ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے 4 لوگوں کو 5 لوگوں کو توڑ کر یہ نمبرز پورے کر لیے جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ واقعی آزاد ہیں یا پھر بالکل ہی آزاد ہیں اور یہ اپنی بولی لگوائیں گے اور ڈیمانڈز رکھیں گے، اور ایک بار پھر ہم یہ جو پریس کانفرنسز اور آپ نے جس طرح سیاست سے یہ جو کلچر شروع کر دیا اسی کلچر کے تحت پیسے لے کر اپنی جو ایفیلیشن ہے اپنی وفاداریاں تبدیل کر دیں گے، اور بہت بڑی آفر کروائی جا سکتی ہے چونکہ معاملہ صرف 4 لوگوں کا ہے. اگر آپ کسی کو 50 کروڑ کی آفر کر دیں تو یہ ایک بار ضرور سوچے گا نا کہ یار اتنا کچھ تو ہمیں حکومت پہ آ کر بھی نہیں ملنا اور نہ ہم اپنے علاقے کے لیے کچھ کر سکیں گے، چلو دونوں ہاتھوں سے ہم جو ہمیں آفر کروائی جا رہی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. اور 50 کروڑ سر بہت بڑی رقم ہوتی ہے، اور اگر اس طرح کی آفر ہو جائے تو میرا نہیں خیال کہ حکومت کے پاس یا ان کے پیار کرنے والوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ یہ 4 لوگوں کو نہ خرید پائیں. یہ خرید سکتے ہیں اور وہ بکنے کے لیے تیار بھی ہوں گے. تو میں کم از کم کسی کی لائلٹی کے اوپر شک نہیں کر رہا، لیکن ہم نے ماضی میں یہی کچھ ہوتے ہوئے دیکھا. عمران خان کو کن حالات میں پارٹی کے لوگ چھوڑ کر گئے، اور اب معاملہ اور سوال صرف 4 لوگوں کا ہے. وہ کس طرح کھڑے ہوں گے؟ جس اعتماد کے ساتھ قانون سازی کی جا رہی ہے، جس اعتماد کے ساتھ سیشن بلائے جا رہے ہیں، جس اعتماد کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جس اعتماد کے ساتھ فضل الرحمان سے بات ہو رہی ہے، یہ تمام انڈیکیٹرز ہیں کہ انہوں نے 4 لوگوں کو تیار کر لیا ہے قومی اسمبلی کے اندر، اور یہ اب یہ تبدیلی جو ہے یہ کر کے رہیں گے.